इमरान खान को रेहाम खान बहुत फेक लगी, मगर जब उन्होंने अपने करीबी साथी नईमुल हक को ये बताया कि वो रेहाम खान से शादी करना चाहते हैं तो नईमुल हक दंग रह गए। धरना जारी था, सियासी सफ़र उरूज पर था, वो कतन इस फैसले से मुत्तफिक ना थे, मगर वो रेहाम खान को लेकर शादी के हवाले से पहली मुलाकात करवाने बनी गाला पहुंच गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि रेहाम खान के साथ इमरान खान की ना निभ सकी? रेहाम खान की पहली शादी क्यों नाकाम हुई? क्या उनके शौहर उन्हें गालियां निकाला करते थे, या वो क्यों इमरान खान के लिए अपने दिल में इज्जत पैदा ना कर सकी? तीसरी शादी के लिए उन्होंने क्यों 14 साल छोटे स्ट्रगलिंग एक्टर का इंतखाब किया? खुशियों को तलाश करने में नाकाम रेहाम खान की ज़िंदगी कैसे गुजरी? और सबसे बढ़कर वो क्या हालात थे जब उन्हें किताब में इमरान खान पर गैर इखलाकी हमले करने पड़े? जुस्तजू के सफ़र में मेरी आपसे इल्तमास है कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आगे झटके आने वाले हैं। मोहतरमा रेहाम खान पाकिस्तानी अवाम की नज़रों में उस वक्त आई जब वो इंग्लैंड से पाकिस्तान पधारी और यहाँ पर बतौर न्यूज़ एंकर अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया। वो पाकिस्तानी अवाम और ख़ास तौर पर पीटीआई के सपोर्टर्स के दिलों में उस वक्त घर कर गईं जब अपनी मनमोहनी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने 7 मुहर्रम 2015 को इमरान खान से निकाह कर लिया। मगर फिर वो भाभी के मकाम से गिर पड़ी और इंसाफियों को उस वक्त बुरी लगने लगी जब इमरान खान से उनकी तलाक हो गई। मगर वो उस वक्त एक तवाइफ और 2 नंबर औरत में तब्दील हो गई जब उन्होंने अपनी सवाने हयात लिखी, जिसमें इमरान खान पर बहुत संगीन इल्ज़ामात लगा डाले। इमरान खान से शादी से पहले वो एक ऐसी सहाफ़ी थी जैसे पाकिस्तान में दर्जनों सहाफ़ी होते हैं, मगर इमरान खान से ताल्लुक़ जुड़ने के बाद उन्हें एक सेलिब्रिटी का दर्जा मिल गया। रेहाम खान का ताल्लुक़ एक पढ़े लिखे ख़ानदान से है। उनके वालिद सवाती, जबकि वालिदा का ताल्लुक़ मुनीर खानी फैमिली से था। पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम खान उनके सगे मामू थे। उनके वालिद का ताल्लुक़ मानसहरा के एक झेली गांव बफा से था। वो डॉक्टर थे और ज़ात पात पर यकीन ना रखने की वजह से अपने नाम के साथ खान नहीं लिखा करते थे। डॉक्टर नैयर रमज़ान रोज़गार के सिलसिले में लिबिया शिफ्ट हो गए और फिर सारी उम्र वहाँ गुजारी और वफ़ात के बाद वहीं पर सुपुर्दे खाक हुए। उनके घर 3 अप्रैल 1973 को रेहाम खान पैदा हुई। रेहाम खान के एक भाई मुनीर खान जबकि एक ही बहन सलमा खान है। बदकिस्मती से रेहाम खान की तरह उनकी बहन भी ज़िंदगी में खुशगवार ज़िंदगी की तलाश में नाकाम इज़्दवाजी ताल्लुकात का बोझ बर्दाश्त करती रहीं। उन्होंने अपने शौहर खालिद खान से तलाक ली। उनके 3 बेटे अबू बकर खान, बहराम खान और यूसुफ खान हैं, जबकि मोहतरमा सलमा खान ने 2011 में खुद से 20 साल छोटे शख्स से 2011 में 50 साल की उम्र में दूसरी शादी की। रेहाम खान आला तालीम याफ्ता नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तान से FA किया और फिर एक जाली ब्रॉडकास्ट डिग्री की बुनियाद पर BBC में नौकरी कर ली। जब उनकी इमरान खान से शादी हुई तो बरतानवी अखबार डेली मेल ने उनकी डिग्री को जाली करार दे दिया और दावा किया कि कॉलेज से रब्ता करने पर मालूम हुआ है कि वो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का कोई कोर्स करवाते ही नहीं हैं। ये भी कहा जाता है कि दरअसल BBC ने 2012 में उन्हें इसी जाली डिग्री की बिना पर नौकरी से जबरन निकाला था, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया, जहां पर बरतानवी पलट खूबसूरत खातून पर हमेशा की तरह पाकिस्तानी मीडिया मेहरबान हो गया और फिर धरने के दौरान ही इमरान खान से उनकी शादी हो गई। रेहाम खान ने इस जाली डिग्री स्कैंडल के सामने आने के बाद हैरान कुन तौर पर अपने ट्विटर प्रोफाइल से इस कॉलेज से डिग्री हासिल करने को अपनी बायो से डिलीट करके दरअसल इस बात पर मोहरे तस्दीक सब कर दी कि डिग्री जाली थी। और इसी बात की तस्दीक खुद उन्होंने एक बार खुद कर दी जब उनके मुंह से एक इंटरव्यू के दरमियान ये सच निकल गया कि वो कभी भी किसी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम नहीं रही।
جب پہلی دفعہ میں نے چرس اسمیل کی I was 32 تو میں سمجھی کہ جو صاحب ہے ان کا پیٹ خراب ہے. It is genuine true story. تو میں نے کہا تم لوگ تو بچے, کیونکہ ہم نے تو بیچاروں نے کبھی کسی نے نہ سٹا آفر کیا, کیونکہ you see I never went to university also جیسے نارمل لوگ یونیورسٹی میں جاتے ہیں. ریحام خان کی عمر 19 برس کی تھی جب ان کی شادی قریبی رشتہ دار ڈاکٹر اعجاز الرحمان کے ساتھ ہوئی, جو برطانیہ کے رہائشی تھے اور ماہر نفسیات تھے, لیکن وہ اپنی بیگم کی نفسیات نہ سمجھ سکے. پہلی شادی سے ریحام خان کے گھر ایک بیٹا ساحر اور 2 بیٹیاں ردا اور انابیہ پیدا ہوئیں. ان کی پہلی شادی 15 سال چلی اور ریحام خان نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے لی. اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ان کے پہلے شوہر شرابی تھے اور انہیں بدترین گالم گلوچ کا نشانہ بنایا کرتے تھے, اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے بچے ان کی ان گالیوں کو دیکھیں, اپنے ماں باپ کی لڑائیوں کو دیکھیں اور ان کی تربیت پر کوئی اثر پڑے, اس لیے انہوں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی. پہلی شادی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ دن بھر اگر کوئی کسی کو گالیاں دیتا رہے تو اٹس ناٹ ایگزیکٹلی اے رومانٹک طریقہ ٹو اپروچ اے وومن. اس طلاق کے نتیجے میں ریحام خان کو 2 فائدے ہوئے. ایک تو انہیں اپنے شوہر کی جائیداد اور آمدن میں سے ایک معقول حصہ ملا, یعنی انہیں 1 لاکھ پاؤنڈ کیش, 5 لاکھ پاؤنڈ مالیت کا برطانیہ میں ایک گھر, 2000 پاؤنڈ ماہانہ اخراجات کی صورت میں اور ایک پینشن اکاؤنٹ بھی ملا, جس کی مدد سے وہ 65 سال کی عمر میں اپنے حالات کو, اپنی بزرگی کو بہتر انداز میں گزار سکیں گی. طلاق کے بعد ان کے شوہر ڈاکٹر اعجاز الرحمان برطانیہ کو چھوڑ کر پاکستان آ گئے کہ ان کا گھر ختم ہو چکا تھا. ان کے بچے عدالت کی طرف سے ان کی بیوی کو دے دیے گئے تھے. It was a difficult decision. میرے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھی, میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے اس وقت, لیکن رازق اللہ پاک کی ذات ہے. ڈاکٹر عبد الرحمان ایبٹ آباد کے ایک میڈیکل کالج میں پڑھانے لگے اور پھر اسی کالج میں اپنی ایک ساتھی کلیگ ڈاکٹر سماویہ کے ساتھ انہوں نے دوسری شادی کر لی اور ایک بار پھر برطانیہ میں جا کر سیٹلڈ ہو گئے. ریحام خان کی عمر 35 برس کی تھی جب ان کی پہلے شوہر سے علیحدگی ہوئی. یہ غالباً 2007 کی بات ہے. ریحام خان کو طلاق کے بعد دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اب آزادانہ زندگی گزارنے لگیں. وہ خاتون جو گھریلو زندگی میں تھیں, اب وہ وقت تھا کہ وہ دنیا کو ڈسکور کریں, اور پھر انہوں نے برطانیہ کے ایک مقامی ریڈیو اسٹیشن سن شائن کو بطور براڈ کاسٹر جوائن کر لیا. 2008 میں وہ BBC کے ساتھ براڈ کاسٹ جرنلسٹ کے طور پر کام کرنے لگیں. 2012 میں ان کی BBC کی نوکری ختم ہوئی جب دیگر ملازمین کے ساتھ انہیں بھی جبری طور پر نوکری سے نکال دیا گیا, اور اس کی وجہ دراصل ان کی جعلی ڈگری ہی قرار دی جاتی ہے. انہوں نے پاکستان کا رخ کیا اور 2013 میں عمران خان کے ایک پرانے دوست طاہر اے خان کے ٹی وی چینل نیوز 1 میں نوکری کر لی. 1 سال بعد ہی یعنی 2014 میں وہ آج ٹی وی سے منسلک ہوئیں. چند ماہ بعد انہوں نے پی ٹی وی کو جوائن کر لیا اور پھر 2014 میں ہی وہ ڈان نیوز میں ان فوکس کے نام سے شو کرنے لگیں, جسے جلد ہی ریحام خان شو کا نام دے دیا گیا. یہی وہ موقع تھا جب ان کی عمران خان سے پہلی ملاقات ہوئی اور عمران خان نے انہیں شادی کا پیغام دے ڈالا. عمران خان کے قریبی ساتھی نعیم الحق نے ایک آڈیو لیک میں ریحام خان سے عمران خان کی پہلی ملاقات کا احوال کچھ یوں بیان کیا ہے. خان صاحب کی طبیعت میں وہ ٹھہراؤ نہیں ہے, تو ریحام کو دیکھتے ہی پہلی دن انہوں نے کہا تھا یار یہ تو بالکل جعلی لگی مجھے. پہلے کامنٹس تھے اس کے, یہ تو آرٹیفیشل لائک ہے عمران. وہ انٹرویو کرنا چاہ رہی تھی, میرے پاس آئی تھی, میں نے کہا نہیں تم نئی آئی ہو, فرسٹ لیٹس گو اینڈ سی عمران اف شی از کمفرٹیبل. عمران کے اس وقت وہ بینڈیج لگا ہوا تھا, گرا ہوا تھا نا, یہ سب یار مجھے بہت فیک لگتی ہے, نقلی لگی ہے عورت. بعد میں جا کے شادی کر لی. عمران خان کا دھرنا جاری تھا اور یہی وہ دن تھے جب ریحام خان عمران خان کا انٹرویو کرنے کے لیے پہنچ گئی. عمران خان کو بقول نعیم الحق ریحام خان بہت فیک لگی, لیکن انہوں نے ان سے شادی کا فیصلہ کر لیا. ریحام خان ایک انٹرویو میں اس شادی کے لیے عمران خان کی طرف سے پرپوزل ملنے کے بعد پہلی ملاقات کا احوال کچھ یوں سناتی ہیں کہ جب میں نے شادی کی تو دھرنا فیل ہو چکا. ٹھیک ہے, 31 اکتوبر کو نواز شریف استعفیٰ نہیں دے رہے تھے, 200 لوگ بھی نہیں ہوتے تھے رات کو, اور وہ میں آئی ہیو کوٹڈ عمران ان اٹ آلسو. تو میں نے جب ان سے شادی کی اور میرا تھرو آؤٹ دیکھیں مدد ہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسے مرد سے میں نے شادی کی جو کہ ڈزنٹ فٹ مائی کرائٹیریا آف مین. گیو می دی امپریشن کہ وہ بدلنا چاہتے ہیں.
ریحام خان کو عمران خان کا ماضی معلوم تھا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اب عمران خان بدل چکے ہیں اور وہ اپنے ماضی کو بھلا کر ایک خاندانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے، تو ہم بھی اسی کو سچ مانتے ہیں کہ عمران خان کا سیاسی سفر اپنے عروج کی طرف جا رہا تھا اور انہیں وزیر اعظم بننے کا پورا یقین ہو چکا تھا۔ اس لیے شاید اب وہ سیٹلڈ ہونا چاہتے تھے، تو انہوں نے دھرنے کے دوران ہی ریحام خان سے شادی کر لی۔ افسوسناک طور پر عمران خان نے ریحام خان سے نہ صرف سوگ والے ماہ محرم کی 7 تاریخ کو شادی کی، اسلامی تاریخ میں امت مسلمہ کے لیے یہ دن انتہائی سوگ کا مانا جاتا ہے، کیونکہ کربلا میں 7 محرم الحرام کو ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے شہزادہ قاسم کو شہید کیا گیا تھا۔ ریحام خان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ان کے بھائی بھی اتنی جلدی شادی کرنے پر تیار نہ تھے اور محرم گزر جانے پر اصرار کر رہے تھے، 3 ہفتے مانگ رہے تھے، مگر عمران خان کسی صورت ماننے پر تیار ہی نہیں اور مسلسل اسی روز شادی کرنے پر اور جلدی شادی کرنے پر اصرار کرتے رہے۔ کئی بھائی صاحب میرے بالکل انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا مجھے 3 ہفتے تو دے دو۔ اس وقت بہت میرے اوپر پریشر تھا کہ عمران کی انسسٹنسی کہ نہیں آج ہی ہونا، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ کیا تاریخ ہے، اس دن 7 محرم تھا، تو یہ بھی نہیں سوچا، اور وہ مطلب کہ اسی وقت ہونا ہے اور ایسے ہی ہونا ہے۔ عمران خان اور ریحام خان کی شادی ایک بہت اچانک اور حیران کن عمل تھا۔ میڈیا، پی ٹی آئی کے حلقے اس پر بہت زیادہ ششدر رہ گئے۔ پی ٹی آئی کے حلقوں کی طرف سے اور ہمارے ذرائع نے ہمیں کچھ یوں بتایا ہے کہ عمران خان 1996 سے 2011 کے درمیان ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے جہاں پر ان کا نام عظمیٰ کاردار اور اندلیب عباس کے ساتھ جوڑا جاتا تھا۔ یہ ہر حوالے سے ان کے زوال کا وقت تھا، وہ سیاسی طور پر ایک مذاق بن چکے تھے، جبکہ دوسری طرف ان کے انجوائمنٹ کے لیے بھی آپشنز بہت محدود تھی۔ مگر 2011 کے جلسے نے نہ صرف ایک ناکام سیاستدان کی عزت کو دوبارہ بحال کیا، بلکہ عمران خان کے پاس ایک بار پھر جوانی کی طرح کئی آپشنز مہیا ہو گئیں۔ ریحام خان ان آپشنز میں شاید واحد خاتون تھی جنہوں نے تمام شرائط کو شادی کے بعد کے لیے رکھ چھوڑا اور عائشہ گل علیہ کی طرح اپنے پتے بے وقوفی سے نہیں چلے۔ اس طرح عمران خان جہاں شادی کر کے سیٹلڈ ہونا چاہتے تھے، وہیں پر ریحام خان کی شادی والی شرط سے اس رشتے کو قائم ہونے میں مدد ملی۔ اور یہ تھیوری اس لیے بھی ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ عمران خان ریحام خان کے ساتھ 1 سال بھی شادی نہ چلا سکے۔ در حقیقت ریحام خان سے انہیں جو حاصل کرنا تھا، اس کے بعد انہیں ان کی یا اس رشتے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شادی کے ساتھ ہی ریحام خان اور عمران خان میں اختلافات کا آغاز اس وقت ہوا جب عمران خان اس شادی کو ابھی خفیہ رکھنا چاہتے تھے اور ریحام خان خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں کے دورے کرتی اور پروٹوکول کے سائے میں سوشل ورک کرتی نظر آئیں، تو یہ خبر بھی چھپی نہ رہ سکی۔ اور بعض ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ریحام خان نے خود یہ خبریں میڈیا کو لیک کی۔ عمران خان کا یہ منصوبہ کہ شادی کو 2018 کے انتخابات تک خفیہ رکھا جائے، دراصل اس لیے بھی ریحام خان کو سوٹ نہیں کرتا تھا کہ عمران خان کے ماضی کی وجہ سے وہ شاید اپنی شادی کو سیکیور کرنا چاہتی تھیں، کیونکہ گوہر مقصود تو عمران خان کو حاصل ہو چکا تھا، اور کیا پتہ وہ عائشہ احد ملک کی طرح کسی ایسے المیے کا شکار ہو جاتی جہاں پر انہیں میڈیا پر جا کر یہ بتانا پڑتا کہ عمران خان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی اور عمران خان ان کے شوہر تھے، اور پھر وہ ایک مذاق بن کر رہ جاتی۔ میڈیا پر خبر چلنے کے بعد عمران خان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی۔ انہوں نے 8 جنوری 2015 کو ریحام خان کے ساتھ ایک اور نکاح کر لیا، یعنی نکاح پر نکاح، اور یہ دونوں نکاح مفتی سعید نے پڑھائے۔ میڈیا پر عمران خان اور ریحام خان کی شادی کے علاوہ اور کوئی ٹاپک ہی نہیں تھا۔ برطانیہ پلٹ ہونے کی وجہ سے کوئی ریحام خان کو جاسوس کہتا اور کوئی یہودیوں کی سازش۔ پارٹی کے اندر بھی ریحام خان کے خلاف مسلسل ایک پروپیگنڈا جاری رہا۔ ریحام خان پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ سیاست میں دخل دے رہی ہیں، لیکن وہ اس الزام کی کچھ اس طرح نفی کرتی ہیں۔ کہا کہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتی ہوں ان سب کو دکھانے کے لیے، اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے دیتی ہوں کہ نہ میں پالیٹکس میں
سیاست میں آنا چاہتی ہوں، نہ میں آپ کو صرف کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں. تو سیاست میں آنے کا نہ میرا اس وقت ارادہ تھا، نہ ابھی ارادہ ہے. ہم یہ تعین نہیں کر سکتے کہ آخر یہ شادی کیوں اختتام پذیر ہوئی، لیکن ریحام خان لندن کسی کانفرنس میں شرکت کرنے پہنچی تو انہیں عمران خان کا میسج مل گیا کہ وہ اب ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. جو آرگیومنٹ سب سے زیادہ دہرایا گیا وہ یہ تھا کہ عمران خان ریحام خان کے سیاسی عزائم سے خائف تھے، جبکہ ریحام خان اس الزام کو کسی صورت سچ نہیں مانتی. اصل وجہ کیا ہے یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا. وجہ کچھ بھی رہی ہو، لیکن ریحام خان اپنی دوسری شادی ٹوٹنے پر شدید دل گرفتہ تھی. یہ خبریں بھی آنے لگیں کہ وہ اب کوئی سیاسی جماعت جوائن کرنے والی ہیں، لیکن انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل جوائن کر لیا جہاں پر تبدیلی کے نام سے ایک پروگرام بھی شروع کر دیا. یہ ٹی وی چینل مسلم لیگ نون کا قریبی سمجھا جاتا تھا اور حیران کن طور پر ریحام خان کو اس چینل میں 45 لاکھ روپے تنخواہ، گھر، گارڈز اور چینل کے مالک نے اپنی بلٹ پروف GMC بھی دے دی. مگر یہ پروگرام اس نئے چینل کو تھوڑا سا مشہور کرنے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہ دے سکا، اور ریحام خان کی یہ نوکری بھی جو سفارش پر تھی زیادہ عرصہ نہ چل سکیں، اور اس کے بعد ان کا صحافتی کیریئر کچھ زیادہ نہ چلا. یہی وہ وقت تھا جب ریحام خان نے اپنی سوانح حیات لکھنے کا اعلان کر دیا. اس پر پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ایک طوفان آ گیا. تحریک انصاف نے اس کتاب کو لکھوانے کا الزام مسلم لیگ نون پر عائد کر دیا، مگر پھر ریحام خان نے اس کتاب میں عمران خان کے ساتھ اپنی نجی زندگی کی ایسی باتیں لکھیں کہ ان کو ہم یہاں پر نہیں دہرا سکتے. عمران خان اس وقت ایک دیوتا کی حیثیت اختیار کر رہے تھے. ان کے عقیدت مند سیاسی ورکر ان کے احترام میں کچھ حد سے بڑھ رہے تھے، تو ریحام خان کو بہت گالیاں پڑیں. ان کی کتاب کے مندرجات پر بات کرنا ایک غیر اخلاقی فعل ہے. ان کی کتاب کی کاپیاں آن لائن پھیلنا شروع ہو گئیں، اور مصطفیٰ چودھری اور مرتضیٰ چودھری پاکستان میں کامیڈی شو کی جان ہے. اگر پاکستان کے ٹیلنٹڈ ترین کمیڈینز کا نام لیا جائے تو یہ اس میں پہلے نمبر پر ہوں گے. ان کے ہٹ شوز جیسے فور مین شو اور بنانا نیوز نیٹ ورک کی کاسٹ میں اداکار محسن عباس جیسے بڑے نام بھی شامل رہے ہیں، جبکہ مرزا بلال بیگ بھی ان شوز کا ایک حصہ رہے ہیں، مگر وہ کوئی خاص نام یا شہرت حاصل نہ کر سکے. پھر وہ دیگر پاکستانیوں کی طرح ایجوکیشن ویزے پر برطانیہ پہنچے اور ان کا رابطہ ریحام خان سے ہو گیا. فلم بینی کے مشترکہ شوق کے ساتھ ریحام خان اور ان کے درمیان باہمی تعلقات نے جنم لیا، اور اب ریحام خان نے اپنے سے 14 سال چھوٹے اس اسٹرگلنگ ایکٹر سے شادی کا اعلان کر دیا ہے. ریحام خان اپنی شادی کا اعلان کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھتی ہیں وہ ایک ایسے شخص ہیں جن کی ذہانت سے وہ متاثر ہوئیں، وہ ایک ایسے شخص ہیں جو تلخ حالات میں میرے ساتھ رہے.